समुद्री तूफान असना कराची में असर दिखाने लगा। तेज हवाओं ने दरख्त गिरा दिए, साइन बोर्ड उखाड़ दिए, खिड़कियां भी चकनाचूर। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का चौथा अलर्ट जारी कर दिया। तूफान असना कराची से 170 किलोमीटर के फासले पर मौजूद, साहिल पर 75, शहर में 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। स्टेडियम रोड पर दरख्त गिरने से खातून जान बहक। DHA इब्राहिम हैदरी और नॉर्थ नाजिमाबाद में दरख्त गिरने से गाड़ियां पिचक गईं। गुलशन इकबाल में भी दरख्त हवाओं का जोर न सह सका। सिंध सेक्रेटेरिएट और कस्टम हाउस में दरख्त गिर गए, मुताद्दिद बाइकें जद में आईं। तारिक रोड के करीब गाड़ी पर दरख्त गिर गया, गाड़ी में सवार मुसाफिरों को निकाल लिया गया। बारिशों की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। महकमा मौसमियात की शहरियों को गैर जरूरी घर से न निकलने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू इदारों ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से तबाही। वीरबाला में पतराक के करीब मकान पर तोदा गिरने से 12 अफराद जाम बहक, मरने वालों में 6 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। वीरबाला के इलाके वादी कमराट की मरकजी सड़क रेले में बह गई, 200 सयाह फंस गए। सैलाबी रेले 4 पुल भी बहा ले गए। KP टूरिज्म अथॉरिटी ने कमराट के 3 बड़े होटलों में सयाहों के लिए कमरे फ्री कर दिए। तर्जुमान साद बिन अवैस ने बताया, जहां जहां सड़क बह गई वहां इंतजामिया काम कर रही है। अपर और लोअर चित्राल में मूसलाधार बारिश के बायस नालों में सैलाबी सूरत हाल। चित्राल बोनी मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। वादी नारायण के बुलंद तरीन सियाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। रावलपिंडी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, ट्रेन इमरजेंसी नाफिज। जहलम के करीब टंडोई पुल के करीब रेलवे ट्रैक पर मट्टी का तोदा गिरने से लाहौर ता रावलपिंडी ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चलने का माहौल बनाया गया। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को तरक्की करते नहीं देखना चाहती। पाक फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान के दुश्मनों को निशान इबरत बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्द पाक चीन दोस्ती में रुकावट डालना चाहते हैं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने और इबरत का निशान बनाने के लिए कौम पुरअज़्म है। बलूचिस्तान हुकूमत बलोच नौजवानों को कौमी धारे में लाने के इक़दाम कर रही है। वफाकी हुकूमत बलोच नौजवानों को मयारी तालीम, तरक्की के मौक़े फराहम करने के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। काबीना ने CPAC के कलीदी मंसूबे ML1 की अपग्रेडेशन के लिए मुज़ाकरात की मंजूरी दे दी। छब्बीस अगस्त के वाकयात के पीछे पूरी प्लानिंग थी। दहशतगर्द तंजीमों ने मिलकर वाकयात किए। जानते हैं इन वाकयात में कौन मुलव्विस है। ये भी मालूम है कि SCO कॉन्फ्रेंस खराब करने की प्लानिंग कर रखी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, जो लोग स्टेट को नहीं मानते वो दहशतगर्द हैं। बंदूक उठाने वालों का बंदोबस्त किया जाएगा। दहशतगर्दों को अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जो रियासत को मानते हैं उन्हें सर पर बिठाएंगे। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, बलूचिस्तान का मसला संजीदा है, इसको सियासी तौर पर हल करना होगा। बलूचिस्तान के लोगों को ऑन बोर्ड लेना होगा। शिबली फराज का सेनेट में वज़रा की गैर हाजिरी पर भी एहतजाज। वजीर कानून से भी नोक झोंक हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर वादी तीरह में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज जहन्नम वासिल। ऑपरेशन से फितनाल खवारिज और उससे वाबस्ता तंजीमों को बड़ा धचका। 28 अगस्त से कार्रवाइयों में अब तक 37 दहशतगर्द जहन्नम वासिल और 14 जख्मी हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई। 5 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया, 3 जख्मी हुए। केच, पंजगोर और जोब में कार्रवाइयां 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पस मंजर में की गईं। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान का अमन तरक्की सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद। JUI सहबरा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। नायब वजीर आजम इसहाक डार, मोहसिन नकवी और अता तारर भी वजीर आजम के साथ थे। कुछ दिन पहले सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी भी मौलाना फजलुर रहमान से मिलने आए थे।
پی ٹی آئی کا ہر صورت 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا فیصلہ. تحریک انصاف کی کور کمیٹی اجلاس میں مختلف کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں. 15 ستمبر کو لاہور جلسہ عید میلاد النبی کے باعث ملتوی. لاہور جلسہ اب 22 ستمبر کو ہوگا. برے وقت میں جو پارٹی چھوڑ گئے ان کے لیے پی ٹی آئی میں کوئی جگہ نہیں. مجھے پتا ہے برے وقت میں کون سے لوگ چھوڑ کر گئے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو مجبوری میں چھوڑا. کسی کا نام نہیں لیتا. جو پارٹی چھوڑ گئے ان کو واپس نہیں لوں گا. جنہوں نے مشکل وقت گزارا اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے وہ تسلی رکھیں. ہمیں جن حالات میں رکھا گیا اس کے مقابلے میں بانی پی ٹی آئی کو 5 اسٹار سہولتیں میسر ہیں. رسیدیں دکھانے کا کہا جائے تو آپ کی چیخیں نکلتی ہیں. آپ نے دوسروں کے لیے جو ترازو لگائے تھے ان پر خود بھی تلنے کو تیار ہو. دراصل یہ این آر او مانگ رہے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا آپ کے لیڈر کو این آر او نہیں ملے گا. عدالتوں میں بے گناہی ثابت کرنا پڑے گی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں احسن اقبال حنیف عباسی کو یاد ہونا چاہیے قمر باجوہ نے آپ کی مدد کی. این آر او اور لندن پلان کے مطابق آپ کو حکومت ملی ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا امید ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیسز جلد ختم ہو جائیں گے. علیمہ خان کہتی ہیں جیل انتظامیہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دے رہی. جب سے جنرل فیض صاحب پکڑے گئے ہیں تب سے پوری کی پوری فیصلہ سازی جو پی ٹی آئی کی ختم ہو چکی ہے. 190 ملین کا کیس جیسے جیسے قریب آ رہا ہے اسی طرح ان کے اوسان خطا ہو رہے. فیض حمید اور نیٹ ورک پکڑے جانے کے بعد پی ٹی آئی کی فیصلہ سازی ختم ہو چکی. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں انہیں پتہ ہے سزا ہوگی. یہ اپنے مقدمات میں این آر او چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کہتے ہیں لوگ نہیں نکلتے تو یہ جلسے کی تاریخ دے کر واپس لیتے ہیں. ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں اس لیے پارٹی میں اختلافات ہیں. کے پی حکومت کی توجہ صرف کرپشن اور لوٹ مار پر ہے. کب جا رہے ہیں میاں صاحب لندن؟ نہیں یہ میں ڈیٹ تو نہیں کو دے سکتا. اندازاً میرے علم میں ہے. میرا خیال ہے کہ اگلے مہینے شاید کہہ رہا ہوں. اور یہ کتنے عرصے کے لیے اندازاً جا رہے ہیں؟ لمبا جا رہے ہیں یا تھوڑے دنوں کے لیے؟ نہیں تھوڑے دنوں کے ہوں گے. جب چیک اپ ان کا ہو جائے گا تو یقیناً واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. نواز شریف لندن کب اور کیوں جا رہے ہیں کب واپس آئیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے پروگرام 11 ٹاور میں بتا دیا. تصدیق کر دی نواز شریف آئندہ ماہ کچھ دنوں کے لیے چیک اپ کرانے لندن جا سکتے ہیں. ان کی واپسی تک یہاں بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. اینکر وسیم بادامی نے پوچھا کیا نواز شریف حالات دیکھ کر واپس آئیں گے؟ جاوید لطیف نے کہا نہیں اس سے پہلے بھی واپس آ سکتے ہیں. چودہ کروڑ لوگوں کی ذمہ داری کے احساس سے رات کو نیند نہیں آتی. پنجاب کو بزنس فرینڈلی صوبہ بنانا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی انٹرپرینور آرگنائزیشن کے وفد سے ملاقات. کہا نواز شریف آئی ٹی سٹی میں دنیا بھر سے نمایاں ادارے آ رہے ہیں. ترقی پسند صنعت کاروں سے مل کر پنجاب میں صنعتی انقلاب لائیں گے. مریم نواز کا غیر معیاری ایرانی تیل بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. پیپلز پارٹی شوبازی اور فوٹو سیشن پر یقین نہیں رکھتی. وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس. کہا وہ دن دور نہیں جب پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنائے گی. صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا بارشوں کا ہیوی سپیل سندھ کے مختلف اضلاع میں جاری ہے. متعدد گھر گرے فصلیں تباہ ہوئی. سب سے زیادہ بارش بدین کی تحصیل شہید فاضل راہو میں 190 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی. ہیسکو اور سیپکو کا رسپانس اچھا نہیں آیا. سندھ میں مونسون بارشوں کا تباہ کن اسپیل. بارش کے دوران مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق. جام شوروں میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد لقمہ اجل بنے. حیدرآباد میں سرکاری دفاتر کے مرکز شہباز بلڈنگ میں پانی جمع. طوفانی بارش نے مٹیاری کو بھی ڈبو دیا. ٹھٹھا جیکب آباد اور سجاول کے نشیبی علاقوں میں پانی. کیٹی بندر کے جزیروں سے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے. نئی گاج میں پانی کی سطح 22 فٹ تک پہنچ گئی. گاج ڈیم میں بہہ جانے والے 2 افراد میں سے 1 کو بچا لیا گیا. بولان ندی میں طغیانی کے باعث سندھ بلوچستان قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند. بلوچستان حکومت نے جعفر آباد
اوستا محمد، لورا لئی اور چاغی سمیت 10 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے۔ تیرہ آپریشن کے دوران افغان شہری خارجی عبداللہ ولدنثار کو گرفتار کیا گیا۔ خارجی عبداللہ نے بتایا اس کا تعلق ننگرہار ولایت کے ضلع لال پورہ سے ہے۔ دہشت گردی کی ٹریننگ آبائی شہر ننگرہار میں حاصل کی۔ افغان حکومت کی کالعدم ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش پر پاکستان کا رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دہشت گردی میں ملوث گروہوں سے مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ ایسی پیشکش ان شہداء کے ساتھ زیادتی ہے جو دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ کراچی میں نجی مارٹ کے افتتاح پر عوام آپے سے باہر۔ شاپنگ سینٹر کے افتتاح پر سیل لگی تو لوگوں نے دھاوا بول دیا، سامان لوٹ کر لے گئے۔ لڑائی اور ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی۔ ڈنڈا بردار افراد نے توڑ پھوڑ بھی کی، سٹور تباہ کر دیا، پولیس غائب رہی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل بارش اور خراب آؤٹ فیلڈ کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ بارش کے باعث ٹاس بھی نہ ہو سکا۔ 2 میچوں کی سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ گورنر سندھ نے باکسر محمد وسیم کے ویزا کے لیے اٹلی کے سفارت خانے کو خط لکھ دیا۔ سٹار باکسر نے گورنر ہاؤس کراچی پہنچ کر کامران ٹسوری کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کئی دن سے پریشان تھا، مجبوری میں ویڈیو پیغام میں اپیل کی۔ محمد وسیم 4 اکتوبر کو مالٹا میں WBF انڈر ورلڈ ٹائٹل کے مقابلے میں شرکت کریں گے۔ بغداد ایئرپورٹ پر 1000 سے زائد پاکستانی زائرین پھنس گئے۔ کہتے ہیں 24 گھنٹے سے ایئرپورٹ پر ہیں لیکن انتظامیہ کوئی جواب نہیں دے رہی۔ ہمارے پاسپورٹ گم کر دیے گئے ہیں۔ حکومت پاکستان زائرین کی فوری واپسی کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تعلقات بہتر بنانے پر زور دیا۔ بنگلہ دیش میں سیلاب سے تباہی پر حکومت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کی حسینہ واجد کے خلاف مظاہروں کے دوران 1000 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق۔ مشیر صحت کا کہنا ہے مظاہروں کے دوران تشدد سے 400 سے زائد لوگوں کی بینائی بھی متاثر ہوئی۔ پی ٹی اے نے ویب مانیٹرنگ سسٹم کے تحت آن لائن مواد بلاک کرنا شروع کر دیا۔ کابینہ ڈویژن نے قومی اسمبلی سسٹم کی تنصیب سے تحریری آگاہ کر دیا۔ 2369 URL بلاک۔ پی ٹی اے دستاویز کے مطابق WMS سسٹم کے تحت 183 موبائل ایپس بھی بلاک کی گئی ہیں۔ لاہور کی نجی سوسائٹی میں وائلڈ لائف نے چھاپہ مار کر نایاب برفانی چیتے کی کھال برآمد کر لی، ملزم گرفتار۔ ترجمان وائلڈ لائف کے مطابق عالمی مارکیٹ میں برفانی چیتے کی قیمت $20,000 اور پاکستانی 56 لاکھ روپے بنتی ہے۔ ملزم سوشل میڈیا پر نایاب جانوروں کی کھال فروخت کرنے کا کاروبار کرتا تھا۔ فیصلہ آباد میں پولیس چوکی کے سامنے خاتون پر تیزاب پھینک دیا گیا۔ شاہین آباد کی 28 سالہ سعدیہ کا چہرہ جھلس گیا۔ نامعلوم موٹر سائیکل سوار خاتون پر تیزاب پھینک کر فرار ہوئے۔ پولیس نے 24 گھنٹے بعد ملزم گرفتار کیا، نہ مقدمہ درج ہوا۔ غزہ اور مغربی کنارے پر اسرائیلی فورسز کے حملے، 24 گھنٹے میں 79 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ میں 800 بمباری سے 16 افراد شہید ہو گئے۔ جبالیہ کے قریب رہائشی عمارت پر بھی بمباری، بچے سمیت 2 فلسطینی جان سے گئے۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فورسز کی جارحیت، جنین میں گاڑی کو نشانہ بنایا، 3 فلسطینی شہید۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہم مشرق وسطی میں امن قائم نہیں کروا سکے، نیتن یاہو کی حکومت کے انتہا پسندوں کو لگام بھی نہیں ڈال سکے۔ امریکی ریاست جارجیا میں ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کے خطاب کے دوران فلسطینیوں کے حق میں احتجاج۔ مظاہرین نے غزہ کی صورتحال اور فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف پوسٹرز، پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ کیملا ہیرس نے خطاب روک کر مظاہرین سے نعرے بند کرنے کی اپیل کی۔ کہا وہ صدر جو بائیڈن کے ساتھ مل کر غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں۔
قصور میں عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ کے 267ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز. ملک بھر سے زائرین کی مزار پر حاضری, سیکیورٹی کے سخت انتظامات. بھارتی گجرات میں ایک ہفتے سے جاری بارش سے نظام زندگی مفلوج. مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 35 ہو گئی. 140 چھوٹے ڈیم اور 24 دریا کے اوور فلو ہونے سے متعدد علاقے ڈوب گئے. 20 لاکھ سے زائد افراد محصول. ریاست گجرات کے مختلف شہروں میں ریڈ الرٹ جاری. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے مزید 2 روز تک موسلادھار بارش کا امکان ہے. ہمارے لوگ خود کو بچاتے ہیں, کھیل کو نہیں. بھارت میں بھی کرکٹ پر سیاسی اثر و رسوخ ہے, لیکن سٹرکچر مضبوط ہے. سابق کپتان راشد لطیف کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا, تامل ناڈو کا کرکٹ آئین پورے ملک میں نافذ ہے. بھارتی کپتان بورڈ چیئرمین نہیں, منتخب کمیٹی بناتی ہے. بہتری کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ ڈے نائٹ کرنا ہوگی. چیمپئنز لیگ میں تاریخی پرفارمنس. کرسٹیانو رونالڈو کے لیے بڑا اعزاز. یوفا نے آل ٹائم ٹاپ سکورر کے ایوارڈ سے نواز دیا. پرتگالی اسٹار کو لیگ میں سب سے زیادہ 140 گول کرنے کا اعزاز حاصل ہے.